बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता और इतवार सुबह 10 से 12 बजे आप लाइव ये शो देखते हैं और हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को आपकी तरफ पहुंचाएं और ऐसी शख्सियात को प्रोग्राम में मधु करें जो आपको बता सकें कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है और क्या वो माइंड में रखते हैं इस मुल्क को तामीर और तरक्की की मंजिलों तक कैसे अपने लेके जाना है। आज फादर्स डे भी मनाया जा रहा है और उन फादर्स को और जिस तरह मेरे फादर्स अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे और जिनके हयात हैं आप उनकी कदर करें। आज उन्हीं का दिन है और उन्होंने आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत कुछ लाइफ में तकालीफ देखी हैं तो उनकी कदर करें। आज फादर्स डे पे भी बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपके वालिद की कितनी अहमियत है। तारुफ करते चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज मेरे पास रहनुमा मौजूद हैं। बड़ी लेगेसी है उनकी पाकिस्तान की सियासत में और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप सियासत कर रहे हैं, पुराने मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब को हम सुबह सवेरे में खुशामदीद कहेंगे। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। उनके साथ सर एक FPCCI से भी हमारे पास एक साहब मौजूद हैं। आप सर कन्वीनियर हैं FPCCI सिंध रीजनल कमेटी के, आपका नाम है सर शौकत जिलानी साहब। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे शौकत साहब, बहुत आपने भी टाइम दिया। और उनके साथ एक हमारे पास फ़ीमेल भी सर सेट पर मौजूद हैं और आप तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप BS कर चुकी हैं, उसके बाद आप MPhil कर रही हैं, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में भी आपकी बड़े वो रहे हैं, क्या कहें कि अचीवमेंट्स रही हैं और एक निजी स्कूल के लिए भी आप फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो मैं चूँकि आप 3-4 शोबों से आप मुंसलिक हैं और इसमें से सबसे टॉप पर IR है तो वो मेरा टॉपिक है, तो उस पर भी आपसे बात करेंगे। फादर्स डे पे भी आपसे बात करेंगे। अमरीन नाज वेलकम, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से समथिंग लाइक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच अगेन। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह आपके साथ हुई है, आई एम हैप्पी। ओके हाँ, ये बहुत अच्छा जेस्चर है। और पहले मैं चाहूँगा फादर्स डे, एक वालिद की कितनी अहमियत है ज़िंदगी में, जिनके एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट का होता है। नो डाउट कि हम हमेशा जो है वो मदर डे मनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वाई वी आर नॉट सेलिब्रेट एट, मतलब जितनी हाइट हम जो है वो मदर डे को देते हैं, हम फादर को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि ही इज द पिलर ऑफ एनी फैमिली। एक पिलर होता है, एक सुतून है घर का, उसके बगैर मैं समझती हूँ सरबराह के बगैर तो घर नहीं चलने वाला ना। एक हाउस होल्ड वाइफ है और वो घर में अपने सारे काम जो भी हैं वो करती है, खुश असलूबी से करती है, नो डाउट कि अपने बच्चों को संभालना, ईच एंड एवरीथिंग। बट जब बात थक हार के घर पे आता क्या है, बात है, बिल्कुल तो फिर उसके बाद जो उसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है, तो विदाउट फादर वी आर एज अ वुमेन वी आर नॉट सर्वाइव द होम्स, वी आर नॉट सर्वाइव द सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब हमारा एक ही बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो मुझसे तो डरता ही है, लेकिन मदर डे पे वो मुझे कभी केक और ये व्हाटएवर जो भी है उसकी अप्रोच वो करता है, लेकिन फादर डे को इतना सेलिब्रेट नहीं करता। तो मैं थोड़ा सा मतलब मैं कहती हूँ अमर, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट दिस डे आल्सो, क्यों नहीं? अगेन कि इसको इतनी हाइट नहीं मिलती, हमें पेरेंट को वो वाली इम्पोर्टेंस। अब चूंकि आज फादर डे है तो हम अपना रोल अदा करें और हम अपने हिस्से का काम करें। वालिद की अहमियत पर हम बात करें कि अगर एक माँ के पैरों में जन्नत है तो वालिद की दुआ और वालिद की शफ़क़त के लिए भी बहुत सारे अहकामात शरीयत में मौजूद हैं। अच्छा, फिर आपने जिस तरह का ही इज़ अ पिलर, और नो डाउट एक वालिद के बगैर घर मुश्किल है चलाना, और ये कदर मेरे ख्याल में जब मैंने देखी है सोसाइटी में, जब वो चला जाता है एग्जैक्टली फिर वो कहते हैं यार वो अब क्या होगा, और ये हमारे अब्बू चले गए, यार जब थे तो शायद कदर नहीं थी। कदर करना तो बहुत ज़रूरी है सर। मैं हमेशा पॉजिटिविटी के लिए यही कहती हूँ और पॉजिटिव जेस्चर के लिए, यू शुड रिस्पेक्ट द रिलेशंस, यू शुड रिस्पेक्ट द दोज हु आर इंडल्ज विद यू, जो आपके साथ हैं आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इवन वो किसी भी आपके बहन भाई हों, वो आपके पेरेंट हों, whatever, लेकिन you have to respect them। एक छोटी सी चीज के पीछे हम अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं।
بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں, میاں بیوی سے لڑائی ہو ہاں، گئی, بالکل پھر ایسے. بہن بھائیوں سے ہو گئی, لیکن آپ تھوڑا سا, میں یہ کہتی ہوں کہ ایک پازیٹیو جیسچر کو آپ اگر سوچ لیں کہ یہ کبھی ہمارے کام آیا تھا. کیا بات ہے, بالکل ایسے, بہت بہت خوبصورت بات کی امر ناصر. یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا. باجوہ صاحب, والد کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں, اور غالباً ہم ناٹ اونلی فادر, مطلب بہت ساری نعمتیں جب ہماری زندگی میں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی, اور جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں او بھائی یہ کیا ہو گیا. ایک تو آج میں ونس ٹی وی کی ٹیم اور خاص طور پر آپ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ٹاپک جو ہے فادر ڈے پر رکھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اس پر بھی ڈسکشن ہوگی, اور میں پاکستان کیا دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں جن کے فادر ابھی زندہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اور زندگی عطا کرے, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں, اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یار قدر کر لو. یہ بہت کم عرصہ زندہ رہتے ہیں, یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ان کی پھر تصاویریں گھر میں لگی ہوئی رہ جاتی ہیں جنہیں ہم دیکھ کر پھر آنسو بہاتے ہیں, پھر یاد کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ کے پروگرام میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے فادر کے بارے میں سوچ کر. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدر کو یعنی اپنی والدہ کو آپ کے پاؤں کے نیچے جنت کہا ہے, وہاں والد صاحب کو جنت کا دروازہ کہا ہے. کیا بات ہے, بالکل, کہ آپ نے گزر کے وہیں سے اس میں داخل ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی تکالیفیں, کتنی پریشانیاں اور کتنی مطلب اب تو کچھ سہولتیں ہیں الحمدللہ. کڑی دھوپ میں میں نے آج بھی ان پیرنٹس کو دیکھا ہے, اسپیشلی ان فادرز کو دیکھا ہے, وہ بیچارے مزدوریاں کر رہے ہیں, وہ گرمی کی شدت کو فیس کر رہے ہیں اپنی اولاد ذریعہ معاش کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے. انہیں بہتر لباس, ان کے بہتر رہائش گاہ, ان کی بہتر ایجوکیشن, ان کی بہتر پرورش کے لیے باپ دیکھو کیا نہیں کرتا. آج ہم خود باپ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں, اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ جو چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہوئیں یا ہمارے قسمت میں نہیں تھی یا ہم حاصل نہیں کر سکے, ہم چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو دیں. اور وہ کبھی انہیں یہ جو تکالیف ہمارے والدین نے وہ نہیں دے سکے. وہ سیدھے سادے دور تھے, لوگوں کو اتنی خواہشات بھی نہیں تھیں, اتنی ضروریات بھی نہیں تھیں. لوگ بہت, جب میرے فادر تھے تو بہت کم چیزوں کی خواہش, گاڑی کی کوئی, ہمارے پورے محلے میں ایک لوگوں کے یا دو لوگوں کے پاس گاڑی, ٹیلی فون کی کوئی ایک آدھے محلے میں کسی کے یہاں ٹیلی فون ہوتا تھا, ہم وہاں جا کے سن لیتے تھے. اچھا, کھانے میں ہم سیدھے سادے پنجابی لوگ ہیں, ہماری بھینسیں گائیں ہوتی تھی, انہی کا دودھ, انہی کی گندم, تو کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن آج کے بچے آپ دیکھیں, انہیں رات کو پیزا کھانا ہے, انہیں باہر کا کھانا لازمی کھانا ہے. انہیں اگر آپ کے پاس گاڑی تھوڑی سی کمزور ہے تو وہ آپ کو بار بار آ کے تنگ کرتے, بابا آپ گاڑی بدلی کرو. یعنی تو یہ باپ ہے, اصل بات کرنی ہے اپنے فادر کی. تو فادر جو باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی ساری خواہشات, اپنی ساری تمنائیں صرف اس گھر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے صرف کر دیتا ہے. تو میرا سلام فادر ڈے پر. کیا بات ہے, یہ بہت باجوہ صاحب نے اس پر خوبصورت بات کی, اور بالکل سلام بھی کیا. اور ہم بجٹ پر بھی بات کریں گے, ہم اوور آل ہماری اس خطے میں کیا ہو رہا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے, اور پاکستان کس سمت جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر خطے میں مشرق وسطیٰ میں جس طرح جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, اور ایران اور اسرائیل کا جو تنازع چل رہا ہے اس میں ابھی ٹھنڈ پیدا نہیں ہوئی, ابھی تک گرما گرمی ہے. اس پاکستان کہاں کھڑا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. شوکت جانی صاحب, پہلے طرح فادر ڈیز پر آپ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا. جو آج میں تو خیر دوسرے ٹاپک کے لیے تھا, لیکن آج مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فادر ڈے کم سے کم, چلے ہمیں بھی, ہم ایک فادر ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے جذبات اور کھلنے کا موقع ملے. دیکھیے والد جو ان کا جو ایک مقام ہے, ٹھیک ہے, جو دیکھیں میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے دونوں ایک وہ ہیں, آپ ان کو کہہ لیں کہ پہیے ہیں. اگر ہم دونوں, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیونکہ فادر کا کام ویسے ٹھیک ہے, مدر کا کام بھی ہے قربانیاں دینا, وہ بھی پرو ہے, لیکن جو فادر قربانی دیتا ہے نا, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ آگے بڑھے, اور وہ اس کی قربانیاں بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ
اپنے لیے وہ چیزیں مطلب ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو بالکل پرانی تمام چیزیں، لیکن بچے کو اس کی خواہش پوری کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو والد کی آج 2025 میں جس طرح آپ اپنے والد کی عزت کیا کرتے تھے، آپ غالباً اب حیات ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی چلے گئے تو انتقال ہو گیا، ان کا ان کو جنت پہ اللہ مقام دے، کیا آج کے بچے کرتے ہیں وہ عزت، وہ رسپیکٹ، وہ مان، وہ سمان وہ ہے، یا کہ وہ کہتے ہیں ابے کس کی کال آ گئی ہے؟ بالکل بالکل. اصل میں ہمارا میڈیا اور ساری چیزیں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ بالکل ہم لوگ ڈائیورٹ ہو گیا ہے تمام چیزیں. لیکن والد کا جو مقام ہے نا معاشرے میں، اس میں قصور کس کا شوکت صاحب؟ دیکھیے آج کل ہم نے اپنی جو ینگسٹر کو ہے نا تربیت دینا ختم کر دی. پہلے ہمارے والدین ہے نا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت دیتے تھے. اب ہماری تمام اکیڈمیا میں دیکھ لیں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ان کو بولا کہ تو میرا دوست ہے بیٹا، جگری ہے تو میرا، تو وہ پھر جگری ہوتے ہوتے وہ کہ جس طرح ہم صرف ایجوکیشن پر بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، اچھا اسکول، اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی باہر ملک، لیکن ہم تربیت نہیں دیتے. یہ سب سے خوبصورت بات یہ کہ پہلے ہمارے والدین ہمیں بٹھا کر کے تربیت دیتے تھے. اچھا میں نے ہالینڈ میں کافی ٹائم گزارا، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہے نا یہ تربیت کی جاتی ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن انہوں نے صفائی کروانی ہے، پورا گھر کے کام کروانے، پیرنٹ ڈے ہے، اس کو بتانا ہے کہ تمہارے مدر کی کیا ذمہ داری ہے اور تمہاری کیا ذمہ داری ہے، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح انٹر لنک ہوں گے. اچھا اسکول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ گیا، بچے گیا 8 بجے، بس چھٹی ہوئی ایسے بھاگتے جیسے معلوم ہوا کہ تو یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں تقریباً ٹھیک ہے جو ہمارا ٹائم ہے ایجوکیشن کا، اگر 11 بجے اگر ہمیں 6 گھنٹے دے رہے ہیں تو 1 گھنٹہ اس کے اندر ہے نا ہمیں تربیت کے اوپر دینا چاہیے. اچھا سب سے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ماں کی جو بچے کی آغوش، اس کی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی آغوش ہے. تو اسی طرح ہم جو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں تو نرسری میں، تو وہاں سے جو بچہ اپنے آپ کو وہاں سے وہ لے کر آتا ہے وہی اس کے ذہن میں رہتا ہے. اور آپ دیکھ لیں 50 سال 40 سال بعد وہ ان کے ذہن، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے یاد آتا ہے میرے فزکس کے نا یہ ٹیچر تھے تو یار یہ بہت اچھا پڑھاتے تھے، انہوں نے کلاس میں مجھے یہ پنش کی تھی، میں یاد کر کے نہیں آیا. تو کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی ہے نا میموری میں. تو اسی طرح تربیت ہے نا، پہلے ہم دیکھیں کوئی بھی بڑا کوئی بزرگ آیا ہم دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اب ہمارے اندر یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. صرف تربیت ہے. میں کہتا ہوں آپ تربیت شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تقریباً ہمارا یہ جو اپنا روڈ کا جو سوری فار انٹرپٹ، مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا جہاں آپ نے کہا نا جب بڑے آتے تھے ہم کھڑے ہو جاتے تھے. میں ایک دوست کے ساتھ ہاسپٹل گیا اور کسی کی عیادت کرنے، تو پتہ چلا وہ جو میرے ساتھ دوست تھے ان کے وہاں ماموں اچانک آ گئے. تو وہ کوئی بیوروکریٹ تھے، تو جو میرے ساتھ تھے وہ بھی 17 گریڈ کے افسر تھے. تو وہ کھڑے ہو گئے ان کو سیلیوٹ کر کے نا. تو انہوں نے کہا منصور آپ رکے میں آ رہا ہوں. وہ چلے گئے، اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو میں نے کہا سر چلیں بھائی. کہہ رہے ساجد بھائی آپ جائیں، میں شام تک یہی ہوں، رات تک یہی ہوں، جب تک یہ واپس نہیں آتا صاحب. اگر یہ رک بھی جاتے ہیں تو میں، کیونکہ وہ بول کر گئے کہ تم نے یہیں رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے. ساجد یہ تربیت میرے لیے تو یہ شاکنگ تھا کہ وہ ایک اپنے ماموں کی وہ اتنی رسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا دن رات گزر جائیں میں نے ہٹنا نہیں ہے یہاں سے. میں سمجھتی ہوں بوتھ آر دا ریسیپروکل. اب دونوں چیزیں ایک سکے کے دو رخ ہیں، تعلیم اور تربیت دونوں کی بہت ضرورت ہے. لیکن بچوں نے کیا کر لیا ہے، ایک نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ گیجٹس میں اپنی لائف کو انہوں نے بالکل فکسڈ کر دیا. اچھا میں ایک چیز اور کہوں گا سوجا کی بات کر، دیکھیے ہم نے بھی ہے نا والدین کا بھی اس میں بہت قصور ہے. ہم نے ان کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے اور ان کے پاس اب موبائل ایسی چیزیں آ گئی ہیں. اچھا موبائل بھی ایسا ایڈکشن ہو گئی ہے کہ اب آپ ایک دیکھتے ہیں دوسرا تیسرا، تو وہ آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے. پہلے ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا، ہم بلاتے تھے بیٹا آئیے بیٹھے، ہم ان کو پہلے سمجھاتے. ہمارے والدین نے تو ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے شام کو یا دن میں گھنٹے 2 گھنٹہ ہمیں لازمی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کر ان کو موٹیویٹ کرنا. کاؤنسلنگ بھی ہو جاتی. اچھا اب اس کا دیکھیں امپیکٹ، میں اس میں آخری بات کروں گا کہ اب اس کا امپیکٹ دیکھیں. یہ جو ہماری تربیت نہیں ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ٹریفک نظام کو دیکھ لیں، کوئی رکنے پہ تیار نہیں ہے. اس کی بالکل ہر بندہ ہے کہ میں پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں جاری صاحب، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. اور چونکہ آج فادرز ڈے ہے اور پھر وہ آج تو بنتا ہے بھارت کے لیے، جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو ہم نے ٹیز فینٹسٹک اور باپ ہوتا ہے، اور بھارت کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ہمارا باپ ہے اور باپ سے پنگا نہیں لینا بھائی.
اور ایک بریک لیتے ہیں سر، اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ صبح سویرے میں خوش آمدید، آگے بڑھائیں گے سلسلے کو اور اب بات کر رہے تھے فادرز ڈے پر، اور پھر ہم نے لاسٹ میں چھوڑا یہ تھا کہ قصور کس کا، کہ آج وہ کلچر، وہ ثقافت، وہ تہذیب، وہ رسپیکٹ کا جو ایک لیول تھا 80s 90s کا، اب وہ کم ہو گیا ہے غالباً۔ تو وہ معاشرے کا قصور ہے یا تربیت اب وہ جو ہماری ہوا کرتی تھی اب وہ بچوں کی نہیں ہو رہی؟ امبرین ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں کہتی ہوں اور ہمیشہ ایک ہی چیز کہتی ہوں کہ ہر چیز کو ایک ٹائم سے، اور اپنے خاص طور پہ پیرنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے روٹین کو جو ہے وہ سمرائز کریں۔ مان لیا جابس پہ جاتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں میل کام کر رہے ہیں تو فیمیلز بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، بچے اگنور ہوتے ہیں۔ اس سے اگنورنس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ دوسرے قسم کی ایگریشنز، ان کی پوری لائف جو ہے وہ ایک، آپ صرف سیل فون ان سے لے کے دیکھ لیں، وہ کس حد تک جائیں گے یہ آپ کی سوچ ہے۔ کہاں تربیت میں کمی آتی ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی جس طریقے سے موو کر رہی ہے، 2 نہیں 4 ہاتھوں کا کمانا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ آج کا جو والد ہے غالباً وہ ماضی کے والد سے تو زیادہ اچھا ہے، وہ تو زیادہ ہر چیزیں لا کے دے رہا ہے، اور پھر آج تو ٹیکنالوجی بھی ہے، آج تو ہر چیز ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے، ہر گھر میں سسٹم ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ لیکن سر کہیں نہ کہیں 9 to 5 کی نوکری جو ہے ایک میل کے لیے وہ 9 to 9 میں چینج ہو گئی ہے، بیکاز آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا اسٹینڈرڈ دیں، اچھی سے اچھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، پہلے باپ کے آنے سے پہلے سب چیزیں اپنے ڈیکورم اور ڈسپلن میں آ جاتی تھیں، کیا بات، اور سارے سناٹا چھا جاتا تھا۔ کہ پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ آپ نے آج دن بھر میں کیا کیا، ایک عدالت سم سارٹ آف لگتی ہوتی تھی۔ آج وہ چیزیں ہیں نہیں، ماں باپ اپنی اپنی جاب سے آتے ہیں، ایون مجھے یاد ہے میں جب گھر میں انٹر ہوتا تھا تو مجھے گھر کا ماحول بتا دیتا تھا کہ ابو ہیں گھر پہ، ابو گھر پہ ہیں، ہے نا، وہ فیل ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو گھر کا ماحول ہے تو وہ ابو آئے ہوئے ہیں لگ رہا ہے۔ تو کیا آج ایسا ہے؟ نہیں ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا بجٹ اسپیشلی سر فہرست ہے بجٹ میں، چونکہ سیاستدان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سر، بجٹ پہ پیپلز پارٹی بڑا ناراض۔ دیکھیں ساجد صاحب، جو موجودہ بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجبوری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی، اور اب دیکھیں ہمارا اپنا بجٹ تو ہے نہیں ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے دیتی ہے، قرض دیتی ہے، اور اپنے ماہرینوں کے ذریعے وہ بجٹ بناتی ہے، اپنا وزیر خزانہ بھیجتی ہے اس ملک میں، اور وہ اپنی مرضی کا بجٹ بناتے ہیں۔ اب میں بس ایک حد تک ہی تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس بجٹ کو ہم تو بڑی بری طرح سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کے بالکل خلاف ہے، اور چیئرمین بلاول باجوہ صاحب سوال تو پھر بنے گا جب آپ کہیں گے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم بجٹ کو نہیں مانتے، یہ عوام پر ظلم ہے۔ مجھے یاد ہے بلاول صاحب کہتے تھے اس وقت یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، تو اب کیا ہے؟ اب بھی وہی ہے، اور پھر آج اس حکومت کے آپ ساتھ بیٹھے ہیں۔ ساجد صاحب دیکھیں، ہم حکومت کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سسٹم کو گرنے نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں کہ 3-4 سال پہلے جو حالات اس ملک میں ہوئے، جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، آپ دیکھیں کہ وہ کیا صورتحال تھی اس ملک کی۔ اب جب ایک تبدیلی آئی ہے تو اب اگر ہم نکلتے ہیں بالکل حکومت کی حمایت سے دستبردار ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ سسٹم گر جائے گا۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال، آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے۔ سندھ کا بجٹ آپ لوگوں نے کل دیا تو آپ نے تو 10-12% اضافہ کیا، تو آپ یہاں پہ 50% کریں نا پھر۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں سندھ
جو ہے وہ کوئی الگ ایک ریاست نہیں ہے. نہیں آپ کا بجٹ تو آپ الگ بناتے ہیں نا اپنے صوبے کا, تو یہاں پہ جو آپ کے پروونشل امپلائیز ہیں آپ ان کی 50% اضافہ کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہمیں NFC ایوارڈ کے ذریعے جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں جو فنڈ دیتی ہے, جو پیسے دیتی ہے, جو یہاں سے ٹیکسز جمع کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, پھر اس کے بعد وہ صوبوں کو تقسیم کرتا ہے ایکول, چاروں صوبوں کو. اب 2 صوبے جو ہیں ان کی وہ کیا کماتے ہیں, 2 ہی صوبوں پہ ملک چل رہا ہے. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں, KPK کی کیا رزلٹ ہے اور بلوچستان کی کیا رزلٹ ہے, وہ تو الٹا ہمارا بچٹ ہی کھا رہے ہیں. اور یہ جو ایک سندھ ہے اور ایک پنجاب ہے جس سے یہ پورا پاکستان چلایا جا رہا ہے, اوپر سے ہم ملک پورا قرضوں میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے, یہ میری پروڈکشن ہے, اب تو یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی. اور ماضی کے پروگرام میں میں ایک چیز ریکارڈ کروا چکا ہوں, چونکہ اس وقت آپ کو وفاقی منسٹری نہیں ہے, ہے نا, ہمارے پاس کوئی بھی آپ کے پاس کچھ سینٹ اور اسپیکر آئینی عہدے ضرور ہیں. میں صرف ایک بات تھوڑی ایڈ کر لوں, امینڈمنٹ ہو چکی ہے 18 کی, اس کے تحت صوبوں کو فل پاور ہے کہ آپ 50% کریں, 30% کریں, کس پہ کیا ڈیسیشن. دیکھیں کرنا تو میں سادے لفظوں میں بتاتا ہوں, اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے. آپ دیکھیں آپ کی جو آمدن ہے منتھلی وہ 10,000 روپے, 10,000 روپے میں اگر آپ اپنا ناک بڑا کرنے کے لیے یا آپ 5,000 اس میں سے سیدھا جو ہے ملازمین کی جو سیلری بڑھا دیں, تو بقایا پھر آپ نے گھر کیسے چلانا ہے. بات دراصل یہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اور آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ ملازمین کی جو تنخواہیں وہ کم ہیں, ان سے ٹیکسز پورا لیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے سرکاری ملازمین دیتے ہیں اور بڑی ایمانداری سے آپ کاٹ لیتے ہیں ان سے. تو ہماری پارٹی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اس مہنگائی کے دور میں چونکہ ابھی حکومت کے آپ کلیدی پارٹنر ہیں اور نہیں پارٹنر نہیں ہے. اچھا نو بالکل نہیں ہے ہم پارٹنر, ہمارے پاس کوئی فیڈرل میں نہیں, تو آپ کا کندھا ہے نا, اسی پہ کھڑی ہے نا حکومت. آپ کے شولڈرز پر ہے, آپ آج کہتے ہیں کہ ہم شولڈر ہٹا دیں گے, حکومت گئی بس ختم. نہیں وہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ ختم. ساجد صاحب میں یہ گزارش کروں گا, آپ کیوں سسٹم گرانے کی بات کر رہے ہو, توڑنا نہیں جوڑنے کی باتیں کریں. نہیں تو باجوہ صاحب آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں, آپ کہیں سب اچھا ہے, ایوری تھنگز گڈ, کیوں کہیں گے. نہیں تو کل آپ پھر کہیں گے اے سارا جڑا کیتا ہے شہبازے نے کیتا ہے, اسی تے کچھ نہیں کیتا. آپ تو پھر شریف ہو کے بیٹھ جاؤ گے باجوہ صاحب, بولو کہ ہمارے پاس تو منسٹری ہی نہیں تھی. ایسا نہیں. جہاں تک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, ہم ان کی مجبوری کو سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں دیکھیں آپ کون سی شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, کون سی آپ کے ٹیکسز اتنے زیادہ جمع ہو رہے ہیں, آپ کون سا IMF سے باہر نکل رہے ہیں, آپ تو مزید قرضہ لے رہے ہیں. یہ ملک جو ہے بڑی مشکل سے دیکھیں یہ سنبھلا ہے. یہ 2018 کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے, جو ایک جھوٹ کی ایک بہت بڑی قلعہ بنا کر کے پیش کیا گیا تھا, وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ملک کا, اور اب اس کو سنبھالا دینے کی کوشش کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے پیچھے ہٹ جاتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے اچھا نہیں ہے اور ہم حکومت کو, ارے یہ تو پھر پورا نظام ہی گر جائے گا. بہت خوبصورت بات کی. اور پھر یہاں پہ اپریسیشن بنتی ہے چیئرمین پاکستان پیپلز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, انہوں نے پاکستان کے سافٹ امیج میں اپنا کردار ادا کیا, اور اس وقت بھی ان کا ڈیلیگیشن ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا رہا ہے, پوری دنیا میں, اور جو ان کو مشن دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور بتائیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے, اور پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے, اور ہم پر اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے. تو بلاول صاحب کو یہ اپریسیشن بنتی ہے. اور پھر جس طرح ان کا کہ نریندر مودی دا ٹیم ورژن آف نتن یاہو, تو ریلی اپریشیٹ بلاول آپ کو. دیکھیں ایک چیز اور میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی ریگارڈنگ بجٹ. آپ بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں, مان لیا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور اللہ بلا ان سب چیزوں سے مل ملا کے کچھ بنتا ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر پینشنرز کی پینشن کو اتنا % بڑھا دیا ہے, آپ کے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ پہ بھی اتنا اچھا خاصا فوکس کیا ہے, نو ڈاؤٹ آپ کو سب نظر آتا ہے, لیکن ایک مزدور طبقہ جو پستا ہی رہتا ہے, 35 اس کو ایگزیکٹ سیلری پیکج رکھا گیا, آئی تھنک اٹس آن 37 ناؤ, وہ 37 پہ آ کے روک دیا. ہاؤ کین اٹس پاسبل ٹو سروائیو دا لائف. ایک مزدور جس کے 10 بچے ہیں اور وہ اللہ کی دین پہ ٹکا ہوا ہے کہ اللہ کی دین ہے تو ہونے دو, لیکن سروائیول کیا ہے ان کا. اکثر سوال یہ ہوتا ہے, اور ابھی بھی وزیر خزانہ سے ہوا کہ 37,000 میں آپ اپنے گھر کا بجٹ بنا کے دیں. اگر آپ اپنے گھر کا بجٹ بنا, خالی بجلی کا بل, ہاں اگر آپ اپنے 37,000 میں پورے مہینے کا گھر چلا سکتے ہیں تو پھر آپ وہی, کیونکہ جو شریعت کہتی ہے جو خود کھاؤ اپنے مومن بھائی کو وہی کھلاؤ,
جو خود کے لیے فیصلے کرو وہ ان کے لیے کرو، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی نہیں ہے. اٹس اے بگ ٹراما فار اس. یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ دو میں سمجھتی ہوں طبقے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو بالکل ٹاپ پر ہے، امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. ایک وہ جو بالکل لوور کیٹیگری ہے. لوور کیٹیگری مینز کہ مطلب ایک بلو دا بیلٹ جو لوگ ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، چونکہ بریک کے بعد ہم شوکت جیلانی صاحب سے بھی بجٹ پر بڑا ڈیٹیل گفتگو کریں گے. باجوہ صاحب کو اجازت دینے کے لیے باجوہ صاحب سے پہلے ہم میسیج لیں گے. باجوہ صاحب چونکہ آپ سیاستدان ہیں اور پھر اکثر پیپلز پارٹی تنقید کرتی نظر آتی ہے اس حکومت کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے بھی ہیں سسٹم کو بچانے کے لیے، ریلی اپریشیٹ سسٹم کو بچانے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ، جمہوریت کا تسلسل چلے اور آپ کی بڑی جمہوریت کے لیے قربانی ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن پھر حکومت کو سپورٹ کریں، حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، یہ جو محرومیاں ان کو ختم کریں اور ایک میسیج بھی دیں آپ نوجوانوں کو. ساجد صاحب دیکھیں، اگر حکومت کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو کاندھا دیے ہوئے ہیں یا انہیں گرنے نہیں دے رہے، ہم اسی لیے نہیں گرنے دے رہے کہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ چلتا رہے اور یہ نظام سنبھلے، اس ملک میں اس نظام میں بہتری آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ کا اسی لیے حصہ نہیں بنے کہ مزید بوجھ بن جائیں گے. حالانکہ ہمیں تو وہ منسٹریاں جو وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، جو رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ تو آدھے سے بھی زیادہ ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے تو جتنے ایم این ایز ہیں اس میں آدھے کے آدھے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں فیڈرل منسٹر. بہت مفادات نہیں، شاید وہ آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک پتہ پیچھے رکھا ہوا ہے بعد میں کھیلنے کے لیے. یہ سیاسی داؤ پیچ بھی تو ہوتا ہے نا. بات نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ ہماری محب الوطنی کو، سیاسی وطن کی محبت کو، اور اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں، اس پر بھی شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شک تو ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اس پاکستان کے ساتھ ہے، اس نظام کے ساتھ ہے. میرا پیغام یہی ہے پوری قوم سے اور نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو آج کے نوجوان ہیں، کہ آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں، مل کر کے ایجوکیشن پہ توجہ دیں اور اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں کوئی اقدام کر. جب تک یہ کرپشن کا جن ہم اگر بوتل میں نہیں اتاریں گے، یہ کبھی ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. ایک میرے پاس اسٹوری آئی ہے، میں غالباً آپ کو سینڈ کروں گا. محکمہ ورکس اینڈ سروس، ایک صاحب اس میں انجینئر ہیں لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کو اڑا کر چیف انجینئر کا چارج ہے ان کے پاس مختلف ڈسٹرکٹس کا. اپنے ہی بیٹے کی فیک کمپنی میں پھر انہوں نے خود ہی اپنے بیٹے کو 1 ارب کا ٹھیکہ دیا. پھر بھانجے بھتیجوں کی بھرمار، متعدد ان کے پاس چارجز ہیں. جب ایسا ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ ساجد صاحب، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک کی 24 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ عوام 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا رہی ہے. جب ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ جب جس طرح یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اب میں نے نشاندہی کی ہے، اب میری پتہ، اب میرا خیر نہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. میں رولنگ پارٹی، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور آپ کا اشارہ بھی شاید کوئی ہماری منسٹری کی طرف سے ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب سے، میں مطالبہ کرتا ہوں ان کے منسٹر صاحب سے کہ ایسی کالی بھیڑوں کا محاسبہ کیا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، اینٹی کرپشن کے ذریعے انہیں گرفتار کروایا جائے، ان سے وہ سارا پیسہ نہیں. اگر وہ یہ کہیں آ کر کہ یہ تو سب اوپر جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہنا اگر اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے، ساری چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے، عوام کے سامنے. ٹرانسپیرنسی. اچھا ایک ساتھی صاحب، کرپشن میں پوری ایمانداری سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ بڑا منہ بھر کے الزام لگایا جاتا ہے کہ جی کرپشن. اور پیپلز پارٹی تنقید برداشت بھی کرتی ہے. آپ بھٹو صاحب کی سیاست میں مجھے ایک الزام لگا دیں ذوالفقار علی بھٹو پر کرپشن کا، مجھے محترم علی بھٹو کی پوری سیاست پر آپ ایک الزام ثابت کر دیں کرپشن کا. آپ بلاول بھٹو پر ایک الزام ثابت کر دیں. اب اگر کوئی منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یا کوئی بھی اتھارٹیز ہے یا بیوروکریٹ ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو عوام کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. آپ کے پاس اینٹی کرپشن موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، الزام نہیں لگانا چاہیے. ایک پرسپشن ہے کہ یہ سب آپ کی بی ٹیم ہے. نو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. اچھا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا پاکستان ایک پرسپشن ہے، سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی طاقت ہے. ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں گراس روٹ لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اتھارٹیز کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارش کرتا ہوں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، ان کا منہ کالا کیا جائے جو کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے. کیوں نہیں کر رہا نیب، کیوں نہیں کر رہا ایف آئی اے، کیوں نہیں کر رہا؟ کیا ہم سب کے اوپر ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی اور نہیں ہے اس ملک میں؟ پرائم منسٹر نہیں ہے، سپریم کورٹ نہیں ہے،
जबरदस्त, ये हुई ना बाजा क्या साहब। आर्मी चीफ नहीं है? हाँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े ना, नुमाइंदे क्यों ना पकड़े, हो। मैं कहता हूँ मुझसे शुरू करें आप। जबरदस्त। ऐसा नहीं है, छोटा ऐसा सा नहीं है। मैं एक पैगाम सर फादर डे के ऊपर देना चाहता हूँ, तो मादर अच्छा आप चले जाएंगे तो, और उसमें देखिए मैं ये चाहता हूँ वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आज की आपके प्रोग्राम की तरफ, अगर आप परमिशन दें तो सर मैं ना एक वालिदैन अपने बच्चों को कोई भी ऐसा घर में आए, अगर उनकी एक्टिविटी एबनॉर्मल देखें, कोई ऐसी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ देखें, क्योंकि आजकल ड्रग का बहुत ऐसा इश्यू चल रहा है। बच्चे ना काफ़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, डिफरेंट जगहों के ऊपर ये चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें अब आजकल मालूम नहीं होता कि वो जब वो ड्रग वगैरह वो इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं तो अब इसका फ्लेवर आ गया है, वो मैन मेड हो गया। पहले वो नेचुरल एक चीज़ आती थी, जैसे अफीम वाला जो अपना उससे ऑर्गेनिक होती थी, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती थी, वो 15, 20, 25, 30 साल बंदे को लगते थे टोटली डेव। अब तो ये है कि 2-4 साल में ही है ना बंदा अंदर से खत्म हो जाता है। मेरा तो हो, एक सेकंड सॉरी, मैंने अभी उनके साथ एक प्रोग्राम किया था जो माशाल्लाह सिंध के अंदर बहुत अजीम अच्छा काम कर रहा हूँ। मैंने उनसे मुतासिर होकर उनके साथ ये ANF एंटी नारकोटिक्स पुलिस फोर्स है, वो बड़ा अच्छा सिंध में काम, तो उनकी मैंने जब उनकी सुनी तो मेरा दिल ये हुआ कि मैंने कहा ये पैगाम पहुंचाऊं वालिदैन को कि आज के उस फादर डे के हवाले से ये पैगाम आम करें, तमाम अपनी बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चों दोनों के ऊपर। जिस तरह से ये जहर हमारी नस्लों में फैलाया जा रहा है, इसको कंट्रोल करने और इस पे आगे बढ़कर जिलानी साहब ने जिस तरह मैसेज दिया, इससे मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। अब हमारे साथ तालीमी इदारे भी महफूज नहीं रहे, अब हमारे ये जहर यूनिवर्सिटीज़ तक आ चुका है, कॉलेजेस तक आ चुका है, इसकी रसाई इतनी आसान कैसे हो गई, तो ये पेरेंट्स को पता चल जाएगा। आप उनके बैग्स की तलाशी लें, आप उनके चेक एंड बैलेंस करें। इतने जदीद, इतने ख़तरनाक नशे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 साल में बंदा फारिग, और अजीब व गरीब उनके नाम है, आइस वाइस पता नहीं बहुत सारे नशे हैं। तो आप पेरेंट्स हैं, आप इनके बड़े हैं, इस जहाद में सारे लोग आ जाएं और सब मिल के करें। और ये एक माफिया है और इस माफिया को शिकस्त देनी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाते हैं एक नई शख्सियत से। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद, सुबह सवेरे जारी है और इस सेगमेंट में हमें एक बिजनेसमैन ने ज्वाइन किया है और आपका जो ताल्लुक़ है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर से है, और रियल एस्टेट सेक्टर और तामीराती शोबे वाले इस बजट में बल्ले बल्ले कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं उनसे वो पूछेंगे। और फिर आप फोकस रखते हैं बदनाम ज़माना, अगर मैं कहूँगा फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे, बहरिया टाउन कराची से आपका ताल्लुक है। मियां सफदर साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद। थैंक यू जी। आपको तो बुरा नहीं लगा? मैंने कहा बदनाम ज़माना। देखिए हम इस वक्त पॉपुलर हैं, खबरों में हैं, वो क्या बदनाम ना होंगे, नाम ना होगा, ऐसे ही? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, क्यों, वजह क्या है कि आप खबरों में रहते हैं बहरिया वाले? आपको पता है कि अगर इंसान बड़ा काम करेगा तो पॉपुलर तो होगा। अच्छा, तो वही हमारे करंट आता है कि हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है स्पेशली सिंध और पाकिस्तान को। हाँ। और कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है ओवरसीज कस्टमर की, जो आज तो परेशान है बेचारा, लेकिन इंशाल्लाह हम इसीलिए उधर बैठे हैं, बहरिया में आज भी काम कर रहे हैं। वजह क्या है कि बुरा वक्त आता है फिर अच्छा वक्त आता है, और अच्छे की उम्मीद में है। नहीं, आज भी लोग वहाँ पे अपने विला, फ्लैट्स, प्लॉट्स लेने आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल लोग रह रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह 50,000 फैमिली के करीब इस वक्त रेजिडेंट है बहरिया में। आप आए तो जिस तरह कराची में रौनकें थी, अल्लाह ताला ने बहरिया को भी बहाल कर दिया। अच्छा, ये जो आए दिन ब्रेकिंग चल रही होती हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है जिसमें आप रह रहे हैं, मुझे तो प्रोड्यूसर ने कहा भाई बार बार नाम नहीं लो, देखें सब डरते हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों से। नहीं डरने वाले। तो वो कभी वाटर बोर्ड के पैसे खा जाते हैं, कभी वो किसी भी अथॉरिटी के पैसे देते नहीं हैं। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? सर साहब ऐसा है नहीं, ये झूठ है सर। नहीं मैं झूठ, देखिए वाटर बोर्ड वालों को पैसे दिया, वाटर बोर्ड का नहीं होगा तो कल पानी खत्म हो जाएगा। पानी तो वाटर बोर्ड से ही आता है ना।
بیسیکلی ہے کیا، جب بحریہ کا تھوڑا سا برا وقت آتا ہے، لوگ جو سننا چاہتے ہیں اس طرح کی خبریں، وہ سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنے چیزیں بنا کے تو بحریہ کے نام الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کہ ابھی اپنے ریسنٹلی یہ واٹر بورڈ کی بات کی ہے، تو واٹر بورڈ کے ہمارے پاس ہم نے بھی مینجمنٹ سے بات کی کہ بھیا بل کیوں نہیں دیتے واٹر بورڈ کا. انہوں نے ہمیں اپنے بل سارے دکھائے ہیں، رسیدیں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ پر کوئی فیک الزامات کسی بھی ادارے پر لگا سکتا ہے تو قانون ادارے عدلیہ موجود ہے، آپ ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ ہماری کیریکٹر اسوسیشن کر رہے ہیں، ہمارے یہ ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. ابھی 3 دن پہلے فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کا، آکشن میں لے کے جا رہے تھے بحریہ کی کچھ چیزوں کو اسلام آباد میں، اس میں آپ جیتے ہیں غالباً. ہم جیت گئے نا. تو دیکھیں ہمیں کورٹس ہمیں ہمیشہ فیور کرتی ہے. چلے وہ میاں صفدر صاحب پریشان ہو گئے ہوں گے کہ مجھے بجٹ کے لیے بلایا گیا ہے، مجھے تعمیری گفتگو کے لیے مجھے بلایا گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے. اچھا وہ ملک صاحب ہوتے دبئی بیٹھ گئے نا، واپسی نہیں آنا؟ ڈیفینیٹلی آئیں گے. بڑے ملک ریاض صاحب، بالکل جان کی امان پاؤں. دیکھیں ابھی آج کل ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ڈیلز آپ کو پتہ بنتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے ابھی خود ہی کہا نا آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں بالکل ایسے گورنمنٹ کے ساتھ، تو ایسے کام ہی نہ کرے نا. بالکل ساجد صاحب، بیسیکلی جب انسان کام کرتا ہے تو بڑا کام کرتا ہے تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا بڑی غلطیاں ہوئی ہیں نا اس کا مطلب. جب بڑی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر ان غلطیوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور ملک صاحب آج سے نہیں، پچھلے 30 سال سے ایشوز اس طرح کے دیکھتے رہے ہیں. اور آج اس پلیٹ فارم پہ آپ ملک صاحب اور ان کی فیملی کو کہیں نا آئیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں کیسز کو فیس کریں. آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. بالکل آئیں گے سر. صاحب دیکھیں اس میں سن لیں، ابھی حالات بعض کا اس لہج پہ پہنچ جاتے ہیں. ان کو جس طرح حالات خراب، مطلب ایک بیماری آتی ہے، پرابلم آتی ہے، اس پرابلم بڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو حل ہوتی ہے. بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ، اور بحریہ اوور کم کر لے گا انشاءاللہ. مسئلہ نہیں ہے بڑا، مسئلہ نہیں ہے بڑا سر. یہ کانفیڈنٹ میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. اور جو انہوں نے جواب دیا اس فیصلے کہ پرابلم بڑی ہے، سلولی گریجولی مسائل حل ہو کے اور پھر ملک صاحب واپس آ جائیں گے، اور پھر جس طرح ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے اس سے بھی دگنا چلے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اسی طرح آپ ملک و ملت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور جو آپ لوگوں کے معاملات ہیں ان کو بھی جلد از جلد حل کرنے کی طرف لے جائیں، تاکہ ان ایمپلائمنٹ نہ ہو، کوئی بے روزگار نہ ہو، کسی کے روزگار متاثر نہ ہو، لوگوں کی انویسٹمنٹ متاثر نہ ہو. میں خود وزٹ گیا ہوں، بہت بار متعدد بار گیا ہوں. تو ایک اچھا شہر ہے، یونیک صفائی ستھرائی کا ایک نظام ہے، ہائی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے. شوکت جاہی صاحب، سولر پینل مہنگے ہو گئے، ای کامرس پہ بھی 18% زیادہ ٹیکس ہو گیا، تو بہت سارے شعبے غالباً پریشان ہیں. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ پہلے حکومت نے کہا جی سولر لو سولر لو سولر لو سولر، جب دیکھا سارے تیز ہو گئے، عقل مند ہو گئے، سب نے اپنی اپنی بجلی بنا لی، اب ہم سے بجلی کون خریدے گا؟ بولا جی اب ہم سے خریدو، اب سولر مہنگا کر. ایسا ہوا ہے. یہ دیکھیں بجٹ آیا 17,500 ارب کا سے اوپر کا بجٹ آیا. اس کے بعد ہے نا اس میں 8,200 خسارے کا تھا ملا، اور انہوں نے ٹارگیٹ تھا 3.6، 2.7 انہوں نے اچیو کیا، اور اب انہوں نے رکھا ہے 4.2. اب یہ بتائیے کہ کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے یہ 4.2 اچیو کر لیں گے، جبکہ پرانا لاسٹ ٹائم انہوں نے 3.6 تھا وہ اچیو نہیں کر پائے. تو اب دیکھیں یہ 3 سیکٹر پہ کام کرنے کا اس ٹائم پر بہت اچھا اپرچونیٹی ہے پاکستان کے اندر. ایک خاص طور سے منرل مائنز کے اندر جو اس ٹائم پر ڈکلائن کا شکار ہوا. میجر کراپ ہماری جو اس ٹائم پر 13.4% ڈکلائن ہوئی ہے، اور 1.5% جو ہمارے انڈسٹریل تھے اس سیکٹر کے اندر جو ماسٹر ہماری جو پروڈکشن ہے وہاں پر ڈکلائن ہوا ہے، اور کافی ایسے جگہوں پر ڈکلائن ہوا ہے، سوائے پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کے اندر 6.5% انکریز ہوا ہے، اور باقی یہ ہمارا 1% سوری میں بھول گیا اس میں ہوا ہے اپنا. اور باقی ہمارا آئی ٹی سیکٹر کے اندر 2.8 سم تھنگ تھا، تو اب 3.1 بلین ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے. تو اب دیکھیں جس سیکٹر کے اندر ہمیں خاص طور سے ہمارا جیسے لیدر ہے، دوسرے ایکسپورٹ گڈس ہیں، جو ہمارا ٹیکسٹائل ہے وہ ہمارا کام ہو رہا ہے، اس کے اندر ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے. لیکن اب یہ جو 3 سیکٹر ہیں جو خاص طور سے منرل مائن، آئی ٹی اور
सॉरी मैं ई-कॉमर्स। एक IT ई कॉमर्स, तो इस तरह इसमें कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए कि ये अभी पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसके अंदर हमें चाहिए कि टैक्स का है ना सीधा सिस्टम अभी इस पर इतना बोझ ना डाला जाए, क्योंकि इसके अंदर जो यूथ ख़ास तौर से IT के हवाले से बात आपने कहा कि इस पर ज्यादा बोझ ना डाला जाए। अब तो डल गया सर। हाँ, तो ये गलत है ना, Implement हो इनको गया चाहिए सर। नहीं, इम्प्लीमेंट देखें अभी पास होना है 1 तारीख को, तो इन्हें जाए। चाहिए कि रिवर्स ले लेना अच्छा, चाहिए। अच्छा, इसकी रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखें IT का ये जो ऑनलाइन का जो कारोबार है, ज़्यादातर जो यंगस्टर यूथ जो उसके अंदर एजुकेशन लेकर आई है, लेकर वो साइड अच्छा, बिजनेस जिस के तरह तौर भी पे आप बैठे तजवीज़ दे रहे हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को, वफाकी हुकूमत को, तो ये तो पहले आप लोग दें ना, अपने प्रपोजल पहले भिजवाएं सर, कि हमने सर हर चीज़ दी हमारे इदारे को आप लोगों ने इस ऐसे देखना है और हमें इन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, अभी हम नए मार्केट में आए हैं। हमारी लीडरशिप मुकम्मल तौर पे इनके साथ अटैच है। अच्छा। सब चीज़ें हमने उनको ऑलरेडी, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था हम इस सेक्टर में आपके साथ अटैच रहेंगे, और जिस तरह आपने हमें जो अपनी राय दी है उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। अच्छा, ये जो यूथ का बहुत बड़ा जो देखिए ना, ये गवर्नमेंट से जॉब मांग रहे हैं, ना ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब ले रहे हैं, इनके पास कहीं अब इनके पास कोई तीसरा ऑप्शन, क्योंकि इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना बिजनेस का है, ना उनके पास अमाउंट है, तो ये क्या करते हैं कि सिंपली बाजार में गए या अपने मार्केटों से ये कुछ आइटम परचेज करते हैं, वो आगे कुछ अपना नॉमिनल प्रॉफिट रख कर ये आगे मार्केट में सेल कर देते हैं। इनकी बड़ी मुनासिब इसमें नॉमिनल है ना, इनको तो बचत हो जाती है किसी चीज़ पर। सर मेरे ख्याल में इस बार तो वो हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त थे जो अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के रोज़ी कमा रहे थे, सर उनकी रोज़ी पर भी तो टैक्स हो गया ना सर, तो ये बचा तो क्या? अब आप बताइए, यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे 2 घंटे बाद, कितने लोग जा रहे हैं? आप देखिए ना, इनके लिए वहाँ पर एक ऑफिस ही लेना है ना, सारी चीज़ें वहाँ से, और वो वहाँ पर जनरेट करेंगे सारा अपना बिजनेस, उनको रेवेन्यू वहाँ मिलेगा। तो आप देखिए इस सेक्टर में जो यूथ है, जो अपने घर पे बैठकर, जो ख़वातीन है अपने घर के घरेलू काम काज से फारिग होकर फिर वो ये माल वगैरह अपना सेल कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट बड़ा नॉमिनल होता है। अच्छा, जो मटेरियल माल फैक्ट्री में बन रहा है उस पर आपको मालूम है ऑलरेडी टैक्सेस दिए होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको बढ़ाते हैं आगे ना, ये बहुत अच्छी बात की है जिलानी साहब ने। अमरीन इत्तेफाक करती हैं हुकूमत ने क्यों नहीं इन स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब चलें, प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं कि टैक्सेस आप लगा देते हैं, पहले क्यों नहीं एतमाद में लिया उन कंसर्न उन इदारों को कि जो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत कम बेनिफिट है, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पर हैं, और अगर आप इतना बोझ डाल देंगे तो लोग मूव हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो ये लॉस भी हमारे नौजवानों का है, हमारे मुल्क का है, हमारी इकनॉमी का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और बात कर रहे थे हम बजट को लेके, और बजट ने किन किन को मुतासिर किया है और कौन कौन हैप्पी है। मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी तक हैप्पी तामीराती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। उनको हालांकि एमनेस्टी तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जगहों पर उनको टैक्स छूट मिली है, अब वो हैप्पी हैं। लेकिन उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये तो पहले ही पैसे वाले लोग थे, आपने फिर अमीर से अमीर तर इन्हीं को ही किया, गरीब के लिए, मुतवसत तबके के लिए आपने क्या रखा। एग्री करती है इस बजट पे, जिस तरह जिलानी साहब ने कहा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री IT सेक्टर पे बोझ मैं डाला गया। हमेशा यही कहती हूँ कि जो बजट है ना हमारा, वो प्री प्लान होता है। उसमें फिर वही बात आ जाती है, जो दरमियानी तबका है, जो वाइट कॉलर होता है, वो हमेशा पिसता है। अल्फाजों का चुनाव भी आपने बेहतर करना है, सॉफ्टवेयर भी हमारे अपडेट होते हैं बीबी। जी जी, कंटिन्यू प्लीज। तो जो है वो, मैं आई एम नॉट एग्री विद द बजट। अच्छा, क्यों नहीं हूँ कि आप मुझे बताएं इस बजट को लेके एक मुतवस्सित घराने के लोगों को, एक सरबराह को, रहने वालों को क्या फ़ायदा है।
35 से उठा के 37 पे सैलरी हो गई है, ठीक है ना। अब आप पेंशनर्स को देखें, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजमीन को देखें, 10%, 15%, 20%, उस सैलरी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी 2 लाख है, 2 लाख से आप उसके अंदर उनको क्या क्या फैसिलिटेट करते हैं। यू हैव अ मेडिकल, सही, यू हैव अ पेंशन आफ्टर जॉब, आपके पास इवन आपके के इलेक्ट्रिक के जो यूनिट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको फ्री मिल रहे होते हैं। आप बताएं हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। वो नहीं, ये अलमिया है सोसाइटी का, और ये सोसाइटी में रहने वाले लोग किस तरह आपके इस बजट को फेस करेंगे, आपको सोचना है। और उन पॉलिटिशियंस पे ये बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे टीवी शोज़ में बैठकर कहते हैं कि हम आवाम की पल्स से वाकिफ़ हैं, हम गली मोहल्लों से वाकिफ़ हैं, हम जब वोट के लिए जाते हैं तो हम उनकी बेरोज़गारी, बीमारी, हम उनके इलाज मुआवजे के मामलात से वाकिफ़ हैं। तो जब आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं तो फिर ये आपने बजट कैसा बना दिया। सफदर साहब, आप लोग हैप्पी हैं सर, रियल एस्टेट वाले? डेफिनेटली थोड़े से जो थोड़ा सा सांस पे सांस आई है। बिल्कुल सांस आई है। हाँ। तो जिससे इकोनॉमी बेहतर होगी, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थोड़े से फायदे नजर आ रहे हसन बख्शी साहब आबाद के जो चेयरमैन है, जी सर, गालबन में उनको सुन रहा था, वो कह रहे हैं ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है। हाँ, पहले थोड़ी सी बेहतरी करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम किया है। तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतर नए प्रोजेक्ट आएंगे, जो तामीराती काम कराची में साल चलता रहता है, उसमें इजाफा होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है अभी जो उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी सी चल जाएगी। क्योंकि पहले 3 साल से तो बिल्कुल हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चला पा रहे। उसकी मेन रीज़न तो कॉस्ट की है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी ये जो नए टैक्सेस मैंने भी सुना, आपने भी सुना, फर्स्ट से अप्रूव होंगे, फिर आपको अच्छी बेहतरी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। बहरिया टाउन कराची की हालात कैसे हैं? फ्लैट ब्रेड सस्ते हो गए गालबन, सुनने में आ रहा है। देखिए साजिद साहब, 3 साल हो गए बेसिकली हमें बहरिया टाउन को, जो जब से इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई और नई गवर्नमेंट आई तो बहरिया डे बाई डे नीचे गया। लेकिन क्योंकि जो लोग डरने वाले थे वो उसी वक्त पहले 1-2 साल में ही निकल गए, उसके बाद अभी जो भी जितने भी लोग हैं ना वो बहरिया को जानते हैं, जिस तरह भी हम जानते हैं 3 साल से ना, तो वो बहरिया टाउन के साथ हैं। उनको पता है ये जितनी कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी थी, अपार्टमेंट थे, विलाज थे, उनके रेट आज भी चेक कर लें तो पिछले 2 साल में चेक कर लें कि एक ही जगह स्टैंड कर रहे हैं। मतलब 2 लाख ऊपर नीचे हो जाना कोई ज़्यादा बड़ी बात अच्छा, नहीं। वो एक बड़ी भरमार थी, बड़ी रौनकें थी बहरिया टाउन में, वो किसकी रौनकें? शहरियों की नहीं, लोगों की नहीं, आम आवाम की नहीं, बिल्डर्स और डीलर्स की। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कम नहीं, थम गई हैं। सर जब वो कम इसलिए हो रही है कि हमारा, देखिए हम रहते बहरिया में हैं, हमारा लिंक तो आप लोगों के साथ होता है ना कराची में। हाँ। जब हम कराची आते हैं जाते हैं तो 6000 का पेट्रोल लग जाता है एक दफ़ा। ठीक है, ठीक है, और आने जाने की जो कॉस्ट है वो पूरी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि पहले पेट्रोल 150 होता था, लोग कराची से आते थे जाते थे, तो वो अब वो रौनकें थोड़ी सी कम हुई हैं। नहीं, एक वो रौनक जो सोशल मीडिया पे थी, स्पेशली मैं कुछ नाम ले ही लेता हूँ ना, नहीं ले, नाम वो बिलाल तालिब साहब थे, बिल्कुल सही, वो एक मौलाना साहब थे, शाहिद कादरी साहब थे, बिल्कुल सही है। और गालबन थे नहीं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। नहीं, बहरिया में एक्टिव थे, अब एक्टिव नहीं है। देखिए वो वजह क्या है मियां साहब? उसकी वजह आप बेहतर जानते हैं मुझसे। अच्छा। कोई मामलात हैं जो अच्छा, हुए नहीं थे वो तो बड़े मलिक साहब के साथ है ना सर, ये तो बेचारे अपने काम धंधा करते हैं। देखिए अगर या कि उनके मरासिम बड़े गहरे हैं मलिक साहब के साथ? नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तलकात भी हैं, अगर ऊपर वालों को प्रॉब्लम आता है तो नीचे वालों को भी प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा। अभी भी लोग ऑफिस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी सोशल मीडिया की मार्केटिंग में पैसा लगाएंगे तो उसकी आउटकम नहीं नज़र आ रही। जैसे अभी ये देखिए टैक्सेस आए हैं, नए कानून आए हैं, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एक सवाल किया कि जो बहरिया की रौनक आपको मीडिया के ऊपर नज़र आती थी, वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि पहले हमारा तकरीबन 10,000 से अबव डीलर वहाँ पे काम कर रहे थे। ओके, तो बहुत बड़ा काउंट है, बहुत बड़ा काउंट था, साहब। ठीक है। हाँ। अभी वो चंद 100-150 के लोग बैठे हुए, तो देखो जिधर 10,000 है फिर 100-150 है। अच्छा, फिर वो बूस्ट लगते थे वीडियो फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आपके चैनल्स के ऊपर हम आते थे, ऐसा होता था ना। अब हमारी रिकवरी बंद हो गई। जितने हमारे कस्टमर, हमने कोई अपार्टमेंट बेचा है, कोई चीज़ है, ओवरसीज कस्टमर पैसे हम उसके कहते हैं कि भी कॉल करवाते हैं, जी आपका अपार्टमेंट रेडी आके ले लें, तो उसको पता है कि थोड़ा सा मैं पैसे निकालूंगा, वो मल्टीप्लाई करता है अपने माइंड में डॉलर को, पाउंड को, फिर वो कहता है सफदर मैं लॉस में हूँ,
ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسیز بنی, ڈالر بڑا, چیزیں, تو اس وجہ سے جو ہماری بیری کی رونقوں پہ افیکٹ آیا. اچھا, مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ نیب والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں ان ڈیلرز کو, تو ایسا نہیں ہے؟ نہیں, وہ ایک ٹائم آیا تھا. اچھا, ایک جھٹکا لگا ہے مطلب نا؟ ہاں جی, ایک جھٹکا لگا تھا, جس کی وجہ سے آپ جو اب سوال کر رہے تھے وہ یہی جھٹکا ایک تھا. اچھا, تو بیسیکلی وہ جھٹکا میں جو سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے لنک دبئی کے ساتھ ہیں, تو ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ دبئی بیریا لانچ ہوگا تو یہ لوگ پاکستان کا پیسہ وہاں نہ بھیجیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس لیے یہ کارروائی کی تھی, تو اس کے بعد پھر ہم سارے ٹھنڈے ہو گئے. اچھا, وہ ایک آپ کے سربراہ تھے, نوجوان لیڈر, ہز نیم بلال طالب. جی جی, وہ ہیں, آ رہے ہیں؟ ہاں بیریا میں ہوتے ہیں. اچھا, بیریا میں ہوتے ہیں, روٹین میں اپنے کام کر رہے ہیں. مطلب کوئی وہ نہیں ہے پکڑ دھکڑ, کوئی پریشر, کوئی ایسا نہیں, نہیں؟ الحمدللہ نہیں ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی, اگر نیب بلاتی ہے تو دیکھیں نوٹس آ سکتا ہے, سب کسی کو بھی آتا ہے. کسی کو بھی, مجھے بھی آ سکتا ہے, آپ کو بھی آ بالکل, وہ جاتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم جہاں پہ دیکھیں, سب سے پہلے پاکستان ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, سب سے پہلے پاکستان ہے. جہاں پہ ہمارے کنٹری کا مسئلہ ہے, ہمارے لا اینڈ جسٹس کا مسئلہ ہے, نیب کا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ بھی ہے, تو وہ اگر ہم نے کوئی چیز, دیکھیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, کوئی لفظ غلط ہے تو اس میں مجھے معذرت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو نیکسٹ میں نہیں دراؤں. اچھا, ویسے اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, ہر عروج کا زوال ہے. ایسے ہی آپ کا عروج بھی تو, وہ ملک صاحب کے لیے تو فیمس ہے نا, وہ تو فائل کے نیچے ٹائر لگاتے ہیں اور وہ فائل جہاں جہاں گھوم رہی ہوتی ہے وہ سب مستفید ہوتے ہیں, وہ سب کو خرید لیتے ہیں. تو اس بار وہ خرید نہیں پائے سب کو. سر صاحب ایسی بات نہیں ہے. اچھا, خریدنے جو آپ بات کر رہے ہیں, ملک صاحب نے جو چیزیں ہمیں بنا کے دی ہیں, ہاں, اس کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر الزام لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں ہمارے اوپر چیزیں آئی ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ ساری کلیئر ہو جائیں گی. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا, ہاں, آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا, تو اب وہ آئے نہیں رہا, جب وہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی ساری چیزیں کلیئر کر لے گا. آئے گا بھی اپنی مرضی سے, اور آئے گا, جاتے بالکل بھی آئے اسی گا. لیے ہیں کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی وہ کروں گا. جی. دیکھیں, اگر آپ لوگ ہیں بزنس میں, اگر بحریہ ہے, ظاہر بات ہے کاروباری کوئی پولیٹیکل آپ لوگ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا وہ, تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ہے نا تھوڑا سا, جس طرح حسن بخشی صاحب میں آباد چیئرمین لینا چاہیے, یہ بہت اچھے اور بڑا ان کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, اور بڑے یہ سافٹ ان کا ایک وہ طریقہ انداز ہے, اور یہ گورنمنٹ سے نیگوشیشن کرنے کے میں تو کہتا ہوں بہت اچھا جانتے ہیں. تو اسی طرح آپ بھی اپنا ایک فوکل پرسن کوئی ایسا بندہ لائیں, کوئی گورنمنٹ سے تقریباً, میرا خیال ہے کیونکہ گورنمنٹ اتنی ہارڈ نہیں ہے, اگر آپ کچھ چیز ہے, کچھ لوگ کوئی دو کی بنیاد پہ سارا سیٹلمنٹ نہیں تو ہو ان سکتا ہے. کی یہ کاروبار اسپوک پرسن, ڈیلرز وغیرہ ایسوسیشنز تو تھی نا ہماری آپ کی. ایسوسیشن, لیکن ان کو آپ ایک بلال کا ذکر کر رہے ہیں, بلال صاحب ہاں. ہمارا اسپوکس پرسن تھا. اب ایک چیز آپ کے اندر جیسے نا مثال طور پر جیسے ابھی آپ نے بتایا آپ کی باتوں سے کہ ان کا جو وہ ہے ایک ڈکٹیٹرشپ ہے کہ یار میں جس کو چاہے خرید لوں, پیسہ دے کے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا انسان کا خمار اترنا چاہیے کہ وی آر نتھنگ اینی تھنگ فرنٹ آف دا گورنمنٹ. دیکھیں ہر چیز اس کے بعد پاور ہے, ساری چیزیں ہیں, کچھ لیں کچھ دیں, کچھ ٹیکسز زیادہ اگر کہہ رہے ہیں تو بھر دیں, پھر آپ کو آگے ریلیف بھی ملے گا. تھوڑا سا ہم کاروباری وے میں بالکل آپ کی جو رائے ہے بالکل اچھی ہے, کام ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بتائی نہیں جا سکتی. ہاں, بیک اینڈ پہ چینلز کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کام بڑے لیول پہ تھا, ابھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں انشاءاللہ. فیوچر کریم میں اچھی خبریں سنیں گے انشاءاللہ. چلیں لوگوں کا بہت بڑا اماؤنٹ ہے نا. چلیں جی, اب ذرا خطے کی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہے. اور آیت اللہ خامنائی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پر آپ نے جنگ مسلط کی ہے اور اب اس کا اختتام ہم کریں گے. آغاز آپ نے کیا ہے, تو اختتام کی طرف جا رہا ہے اسرائیل. اور اب کتنے اور ممالک اس میں آئیں گے, کہیں اوور آل ہمارے لیے, بھارت کے لیے, افغانستان, چائنا, بہت سارے لوگ ہیں. ہم لوگ اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. میڈم امرین, کیونکہ آپ آئی آر اسپیشلسٹ بھی ہیں, تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ سر دیکھیں, جو فلسطین کے ساتھ ہوا, جو اسرائیل نے کیا, نیتن یاہو صاحب نے, کہ بالکل ٹاپسی ٹروی کر کے اس کو چھوڑ دیا, بالکل تہس نہس ہو گیا ان کا سارا کرائٹیریا جو وہ اسٹل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں, انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کیا, لیکن کیا منہ کی کھائی, اور وہ ہمیشہ ہی کھاتا ہے. مودی کی بات کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب جنگ جو ہے, اب ایران کی اگر آپ بات کریں تو وہ یہاں سے بھی میزائل داغے جا رہے ہیں, وہاں سے بھی برابر سے کام ہو رہا ہے, لیکن جو پیچھے جو لوپ ہول میں کام ہو رہا ہے, جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے,
बिल्कुल ईरान के साथ मुझे वो फैसिलिटेशन नज़र नहीं आती। लाइक सब खामोश तमाशाइयों की तरह से 3-4-5 दिन होने को आ रहे हैं इन बातों को भी, लेकिन nobody can take initiative, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। कुछ मोरल सपोर्ट भी होती है, लेकिन अब जंग क्या होके रह गई है कि एक बटन दबाएंगे और जो है वो न्यूक्लियर पावर अपने आप को साबित करने के लिए एक बटन से, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। स्टिल वो भुगत रहे हैं इन चीज़ों को, जो साइड इफेक्ट अब तक चल रहे हैं स्टिल। लेकिन क्या कि मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अब जो पीछे से बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि जो है वो इसराइल की जो है वो क्या ईरान इतना खतरनाक जौहरी प्रोग्राम लॉन्च करने वाला था कि इसराइल का इतना बड़ा अटैक हो गया उस पर कि उनके जो सर पिलर्स थे। अगेन द थ्रेट्स आर देयर। जो इसराइल ने पैलेस्टाइन के साथ किया है वो थ्रेट अब भी मूव हो रहा है, ठीक है ना। सम सॉर्ट ऑफ अगेन द थ्रेट इज देयर कि जो है ईरान खुल के सामने नहीं आया, वही वाली चीजें चल रही हैं, 4 इधर से गए तो 5 इधर से गए। पाकिस्तान आर्मी क्यों कामयाब होती है हमेशा? बिकॉज ऑफ इंतज़ाम, जो उनका ज़बरदस्त किस्म का मोरल है, उनका ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन है, और वो कहते हैं हमने ये धमकी दी है, अभी पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी। और फिर देखा गया कि ईरान की जो इंटेलिजेंस थी उनकी ये नाकामी है कि मोसाद के लोग इवन ये कहा जा रहा है कि ईरान के घर घर में मोसाद बसता है। तो जब आपके घर घर में एक गद्दार बसता है तो फिर आप कैसे मुकाबला इतनी कर सकेंगे? ख़तरनाक कंट्रीज से आप सरवाइव करेंगे? सफदर साहब, आप इस खिते की इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? ईरान यूं तो अगर वेपन्स की बात की जाए तो ठीक ठाक इनके पास वेपन्स हैं, तो फिर अब जवाब शुरू हो गया है। आयतुल्लाह खामनेई की स्टेटमेंट बड़ी ख़तरनाक है कि इसका इख्तिताम हम करेंगे। इख्तिताम नज़र आ रहा है आपको? साजिद साहब, बेसिकली ज़्यादती की है इसराइल ने, सबसे बड़ी बात है ईरान के ऊपर, और उसमें सऊदीया का भी आपने कल बयान सुना होगा। पूरी रशिया, चाइना, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उसके साथ है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा और उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह मैडम ने कहा कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, इसराइल को इंशाल्लाह ताला ईरान से वो मार खाएगा। उसकी 2-3 रीजंस हैं जो आपने कहा कि एक आपने लफ्ज़ कहा कि नाकामी हुई या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ऐसा नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं, थोड़ा सा आपको इजाफा हो जाएगा। मीडिया के ऊपर ये आ रहा था, जब कोई अंडर अटैक कंट्री होता है उसकी जितनी वो एम्बेसीज के लोग होते हैं ना, वो लीव कर जाते हैं उस कंट्री को, ठीक है? तो उसी खबरों को मैं सुन रहा था, तो उसी को मैंने आपको ऐड किया, ठीक है? इनको इंटेलिजेंस थी, सारा कुछ था, लेकिन जब टारगेटेड होता है, दहशतगर्द आता है कि उसने कहता है कि मैंने आना है और आके सफदर के ऊपर अटैक करना है, ठीक है, या मैं नहीं या सफदर नहीं, ऐसा होता है ना। तो ये भी ऐसा ही केस था। और ईरान जो है आपको पता है उसका एक पूरी तरीक है जंग लड़ने की, तो उनको बड़ी अच्छी प्लानिंग आती है। और सबसे बड़ी बात है वो एक कौम है, वो इकट्ठे होकर लड़ते हैं। मैंने देखा है जब रिसेंटली वाक़या हुआ था तो उनके नारे, उनका जोश, पब्लिक आर्मी और उनका सदर, एक कम्बिनेशन बनता है। हाँ। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, मैडम ने जो अच्छी बात की है ना, मुंह की खानी पड़ेगी। साजिद साहब, जंग जो होती है ना, वो जिस तरह हम अब भी खेलते रहे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इसके अंदर हर प्लेयर का एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। देखो, अगर फॉरवर्ड अच्छा नहीं है हमारे बैक बड़ी स्ट्रॉन्ग है टीम की, तो वो गोल नहीं कर सकती। मकसद क्या होता है? गोल करना है। तो ये पाकिस्तान ने साबित किया, जो इंडिया के ऊपर अटैक किया है ना मैडम, तो इनकी कम्युनिकेशन, इनका टाइमिंग, इनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने मैच की, और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौजूदा किया पाकिस्तान के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने किया, जिस तरह पाकिस्तान को कामयाब किया, सुरखरूख किया है, और इसी तरह सेम ईरान को भी इंशाल्लाह ताला। हमारी नेक ख्वाहिशात ईरान के साथ हैं और आयतुल्लाह खामनेई की इस रियासत के साथ हैं, और अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर होगा। आप ज़रूर हिम्मत करें, और बाकी आपका साथ दें ना दें, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, और आप वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हमें तस्लीम किया था। अगर आपने हमें तस्लीम उस वक्त किया था तो हम भी आपके साथ हैं, और सिर्फ साथ ये अल्फाजों की हद तक नहीं है, हम आपके साथ हर जंगी महाज में साथ हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद आते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. اور صبح سویرے میں آپ ہمیں ہفتہ اور اتوار صبح 10 سے 12 بجے تک لائیو دیکھتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیٹو گفتگو آپ تک پہنچائیں, جنرل گفتگو آپ تک پہنچائیں, اور پھر ہم ان ایشوز پر بات کریں جو آپ سننا چاہتے ہیں, جو آپ کی دل کی آواز ہے. چونکہ آج فادر ڈے ہے, تو آج کا باپ کون ہوگا؟ اب اسرائیل اور اگر ہم ایران کے تناظر میں دیکھتے تو ایران نے کہا ہے کہ اب آخری تک میں آپ کو لے جاؤں گا, باپ میں ثابت کروں گا کہ میں آپ کا باپ ہوں. تو یہ اس انا کی جنگ میں نقصان عام لوگوں کا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنگیں خطے کے لیے اچھی نہیں ہوتی, جنگیں نقصان لاتی ہیں, تباہی لاتی ہیں, بربادی لاتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے, انہوں نے جب حلف لیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم خطے میں امن کرنے آئے ہیں, ہم جنگیں روکیں گے, لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے, ہو تو اس کے بالکل ہی الٹا رہا ہے, برعکس ہو رہا ہے. صفدر صاحب, یہ الٹا ہی ہو رہا ہے معاملہ, جنگیں ختم کرنے آئے تھے یا ہم جنگیں کرنے آئے ہیں؟ سچ صاحب بیسیکلی جب وہ الیکشن میں آیا تو کمپین اس کی ایسی تھی, ہم صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ پاور گیم ہے, بیسیکلی امریکہ اپنی پاور شو کر رہا ہے, تو نام کبھی اسرائیل ہوتا ہے اور کبھی انڈیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چہرے بدلتے ہیں, بیک اینڈ پہ امریکہ ہی اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال ہے ہماری جو پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہوا, تو امریکہ نے بیان دیا, انہوں نے آن کارڈ ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ آپس میں کرتے رہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب پاکستان نے ٹھوکا تو پھر اسی وقت سیز فائر کا ان کا آ گیا کہ سیز فائر کریں. امریکہ نے کہا پاکستان بہت اچھا ہے, میری بات ہو رہی ہے, ابھی سیز فائر کروں گا تو 10 منٹ میں آپ کو ٹی وی کے اوپر سلائڈ چلتی نظر آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. فادر ڈے بھی ہے, اور میاں صاحب جن کے حیات ہیں والدین وہ ان کی قدر کریں, اور جن کے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں ان کے والد کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں والد اور والدہ بیسیکلی بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس سے ٹیچر ہوتے ہیں اس کے نا. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فالو کر رہے ہوتے ہیں بچے والد کو, ہم ہر بات پہ نا تو اپنا ہیرو لے کے چلتے ہیں, ٹیچر کو اور والد کو سیم جب چھوٹی ایج ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کی رسپیکٹ تو ایک ہمارے پہ فرض ہے, ویسے ہی عزت ان کی, ان کا خیال دیکھ بھال امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. نہیں, گیجٹ کا جب زمانہ آ گیا, سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, وہ والدین کی رسپیکٹ میں تربیت یا تو وہ نہیں ہو رہی, وہ بات نہیں رہی غالباً جو 80s 90s میں تھی. یہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا رول ہے کہ جب میں اپنا موبائل لے کے بیٹھ گیا تو بیٹا اپنا لے کے بیٹھ جائے گا. تو میرا بیٹا بھی 6 سال کا ہے, تو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ, روز ہم جاتے ہیں, کبھی فٹ بال کھیلتے ہیں, کبھی وہ ایکسرسائز کرواتا ہے, کہتا ہے کہ جس طرح میں سمارٹ ہوں آپ بھی سمارٹ ہو جائے. کبھی کچھ مطلب وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے, ٹھیک ہے, خود بھی ایکسرسائز کرتا ہے, پش اپس لگاتا ہے, تو میرے ساتھ گاڑی چلاتا ہے, چیزیں کرتا ہے, باہر جاتا ہے نا آؤٹنگ کے لیے. تو اگر ہم ٹائم دیں گے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, تو آج کل کے بچے بہت فاسٹ ہیں. زبردست. دیکھیں مجھے بیٹی نے مجھے سکھایا واٹس ایپ پہ جو آڈیو ہم میسج بھیجتے تھے نا شروع میں, تو مجھے نہیں آتا تھا, میں کہتا تھا پیسے کیسے, اس نے مجھے سکھایا. ابھی ایڈیٹنگ کرتا ہوں ویڈیو کی, میں چینل چلاتا ہوں, تو میرا بیٹا بہت نئی نئی چیزیں, ابھی 6 سال کا ہے, 6 سال کا بچہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے پاپا ایسے نہیں ایسے کر لو, ایسے نہیں ایسے کر لو. تو یہ ہے کہ جو میں نے اگر آپ سے اچھا سیکھا ہے نا, تو میری خواہش ہے کہ آپ کو رسپیکٹ دوں. زبردست. تو اسی طرح بچوں کو بھی, ابھی بچے وہ نہیں, جس طرح ساجد صاحب ہمارا دور تھا نا, وہ دیسی مول تھا. ابھی ماڈرن دور آ گیا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور بچے اس سے زیادہ چیزیں نکال لیتے ہیں موبائل سے. میاں صاحب کا کوئی رول ماڈل آپ کا؟ میرا رول ماڈل, ہمارا رول ماڈل ملک ریاض ہے. اچھا. کیونکہ ہم ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہیں, ہم نے انہیں ہمیشہ اپنا رول ماڈل بنایا اور کامیابیاں لیں زندگی میں. تو ملک ریاض صاحب میرے رول ماڈل ہیں جی. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو ہمیشہ ان سے سیکھا, ان کی رسپیکٹ کی بھی ہے اور دیکھا بھی ہے آپ نے ماشاءاللہ. کوئی فیوریٹ آپ کا عالم دین؟ عالم دین میں ہمارے نیت اللہ چشتی صاحب قاری صاحب تھے, فوت ہو گئے. فیصل آباد میں بڑے نعت خواں بھی تھے, اور میں نے ان سے قرآن مجید بھی پڑھا, تو بڑی نائس پرسنالٹی تھی میرے. آپ کا کوئی فیوریٹ پولیٹیشین؟ پہلے نواز شریف ہوتا تھا جس طرح سب کا ہوتا تھا. اچھا. اور آج کل عمران خان ہے. اچھا, آج کل عمران خان. دیکھیں یہ اس کو تو بہت بڑا چینج کہیں گے نا, یہ تو بہت بڑا چینج ہے کہ اب تو وہ اینٹی ہیں دونوں ایک دوسرے کے. اچھا, تو کیا خوبی نظر آئی آپ کو عمران خان میں؟ عمران خان میں بیسیکلی ابھی جو ساری طور پہ ہمیں چیز نظر آئی کہ ایماندار ہے, جس طرح اس کا بیک کریکٹ تھا کہ انہوں نے وہ چائے بسکٹ پہ بولا کفایت شاری کریں گے. نہیں اس سے نہیں. میں دیکھیں میرے ایک 2006 کی بات ہے, میں نے نئی گاڑی لی, تو میرے
दोस्त की वालदा को हो गया ब्लड अपना कैंसर का हो गया, तो हम फिर शौकत खानम गए, 6-7 दिन हम रहे। तो गाड़ी मेरी थी तो मैं फिर उनके साथ साथ था। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा था कि यार ये बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया, उन्होंने Inspiral things हमें, are हाँ, there. मैं उससे इंस्पायर हुआ। फिर बाद में जब वो सियासत में भी आया तो शुरू में तो हम नहीं आए, लेकिन ये लास्ट इलेक्शन में हमने जब वोट डाला तो हमने मना खान को डाला। तो फिर कोई आपको पता है खातून पाकिस्तानी कोई खातून फिल्म एक्टर या ड्रामा साज, कोई खातून आपको अच्छी लगती है, यार ये शी इज़ वेरी नाइस, ज़बरदस्त? टीवी एक्ट्रेस हमारी पाकिस्तान की माशाल्लाह सारी अच्छी हैं। अच्छा। रीमा ने, हमने स्टेज ड्रामे हम देखते रहे लाहौर में जाके, तो उन्होंने, सॉरी रीमा कह रहा हूँ, नरगस, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान में, तो हमने देखा, मिले उसे, जानते। कोई फेवरेट टीवी एक्टर, कोई ड्रामों का शौक रहा माजी में? मुझे तो याद है धुआं ड्रामा हम देखा करते थे। बिल्कुल, उसमें बड़े अच्छे एक्टर थे सारे, मुझे कुछ नाम नहीं, लेकिन आशिर अजीम, आशिर अजीम वो भी वेरी था। टैलेंटेड। और कबाचा भी था, एक कबाचा साहब, तो अच्छे एक्टर बहरोज। थे। कोई अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा खेल लेते हैं आप या क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेला है बहुत। अच्छा, जवानी में। बैट्समैन थे, बॉलर थे, हाँ जी, दोनों बहुत ऑलराउंडर थे आप? ऑलराउंडर थे। अच्छा, कोई ऐसा रिग्रेट कि यार ये हो जाता तो अच्छा था सच भाई, अल्लाह का बड़ा जिंदगी शुक्र में? है, कोई रिग्रेट नहीं अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी, माशाल्लाह। मतलब हम इस काबिल नहीं थे, अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी लेवल पे कोई आगे जिंदगी का मकसद? ज़िंदगी का मकसद है कि जो जिस तरह भी ये इकोनॉमिक पोजीशन 2 साल में थोड़ी सी डंप हुई पाकिस्तान की, जहाँ पे अक्सर एक बंदे ने मुझे सवाल किया है, उसने कहा सफदर साहब आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, हर चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, तो आप बड़े परेशान रहते हैं। मैं कहा यार मेरे अगर गिरतो नवाब में मेरे डीलर वीक है ना बेचारे, उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर मुझे भी तकलीफ होती है। जबरदस्त। मुझे वो तकलीफ है कि जो मेरे गिरदो नवाब में, अगर साजिद मेरा दोस्त है, साजिद वीक होगा ना, हाँ। मुझे अपनी तकलीफ नहीं होगी, मुझे साजिद की तकलीफ होगी कि साजिद मेरा दोस्त है, इसको भी हाँ, इसके पास वो पोजीशन नहीं रही, कल करोड़पति था, क्या आज बात है। हजारों पति है बेचारा। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत। रियल स्टेट के अंदर इस तरह बहुत लोग बेचारे नीचे आए हैं जबरदस्त। 3 साल में। चले आगे बढ़ जाते हैं। शौकत जली साहब, बजट 2025-26 बहुतों को खुश कर गया है और बहुतों को तकलीफ में दे गया है, तो अब इसका हल, कोई उम्मीद बची है कि पहली को कुछ रिवर्स होंगे मामला, रिवर्स होंगे? नहीं, मैं बिल्कुल एक मिनट पहले आपको ज़रा फादर डे के हिसाब से वो जो आपने अभी ईरान के हवाले से बात की थी, देखिए जंगें हैं ना, अनएक्सपेक्टेड बहुत सी चीज़ें डेवलप हो जाती है। अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान को ऐसा समझता था जैसे ये बच्चा है, कुछ ही नहीं करेगा, जस्ट लाइक नथिंग, हम कोई इंडिया के, और बड़ी आए दिन हमें थ्रेट होती रहती थी। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जब इज़्ज़त देनी थी, हमारी पाक फ़ौज की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो किरदार अदा किया, वाकई में हमारा जो बड़ा नेगेटिव लोग फैला रहे थे बातें आई, जो उन्होंने काम किया, ऐसा किया कि पहले एक मरतबा वही कि ट्रम्प साहब ने भी कहा कि नहीं इनकी आपस की लड़ाई झगड़ा है, इनको रहने दो। तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारी पाक फ़ौज, ख़ास तौर से जो हमारे आसिम मुनीर साहब है, इन्होंने बहुत अच्छा ये यहाँ पर एक ये स्ट्रेटजिक बनाई उन्होंने, और ऐसा किया कि पूरी दुनिया में ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं इनको सलाम करता हूँ। और वाकई में ये और एक हमने ऐसा काम हुआ, फादर्स डे है, बाप होता है, फादर, नेशन ऑफ द फादर। इधर वाकई में जो इनको एक मकाम मिला है वो इनके ये हकदार भी थे। रोशनी में, दिन की रोशनी में इन्होंने अटेम्प्ट किया और जो गाजी होके वापस आए, टारगेट पूरे करके। टारगेट अच्छा, हमसे 5 टाइम, मोर देन 5 टाइम इकोनॉमिक हर लिहाज से हमसे बहुत बेहतर थे। इंडिया हमसे हर जगह से मतलब सुप्रीम था, सपोर्ट भी थी, वर्ल्ड वाइड भी सपोर्ट थी, लेकिन इन्होंने वो काम करके अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी और दिखाना था, इन्होंने वो काम, क्योंकि इनकी नीयत साफ है। याद रखें जिस काम में भी आपकी नीयत साफ हो, अल्लाह आपको ज़रूर उसमें कामयाब करता है। अपनी सोच में ये रखें कि अपना फ़ायदा तो करें, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ भी आप ये देखें, आपको आप ये देखें, अगर जस्ट लाइक वी आर नथिंग एनीथिंग इंडिया के सामने, लेकिन अल्लाह पाक ने जब आज इतनी इंडिया दी, इंडिया के आगे पर हमें सबकत दी है कि हर जगह वो डिक्लाइन होता जा रहा है। आप देखें इसको, माशाल्लाह हमारे जो हैं बिलावल भुट्टो साहब हैं, हर जगह जा रहे हैं, वो रिस्पेक्ट उनको मिल रही है और हर जगह सुनवाई हो रही है। और अब देखें, पहले एक हमारा कश्मीर का मसला था, वो टॉपिक था, वो बिल्कुल ना ले डाउन हो गया था, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे। तो अब अल्लाह ने ये, तो ईरान भी एक जंगजू कौम है, इनकी पुरानी तारीख ले लें, जंगजू और बड़े मतलब एक बड़ी तवील जंगें लड़ते आए हैं, इनकी स्ट्रेटजिक है।
اگر اسرائیل نے یہ اپنا جو سوچا ہے کہ یار میں ان کو ختم کر دوں گا، تو انشاءاللہ یہ غزہ نہیں ہے جو ان کی ٹیریٹوری ہو، یہ ایک نیشن ہے، اور ایک ون نیشن ہے، اور ایک قوم ایسی ہے جو اس تمام ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے. تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آئندہ یہ لگ رہا ہے اچھا کہ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، چونکہ اب آپ نے اتنی ڈیپ میں جا کے ایران کو آپ ایلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا واقعی اتنے جدید جوہری ہتھیار ایران بنا رہا ہے یا بنا چکا ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ تو میری موت ہے، اس کو پہلے سے تھوڑا سا اس کو لگام ڈالو ورنہ میں تو گیا؟ کیا ایسا ہے؟ وہ صحیح ہے وہ اپنی جگہ؟ دیکھیں ایران ہے نا ایک واقعی، آپ دیکھیں ایران کا، آپ ٹریولنگ کریں، آپ ایران میں جائیں، کافی لوگ گئے ہیں ایران، تو وہاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایران نے واقعی میں تمام دنیا کی سیکشن کے بعد تو ان کو وہاں پر اتنی مطلب وہاں پر اتنی وہ ہے اپنا وہاں پہ بیریل ہیں جو وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. بہت سی دنیا ورلڈ وائڈ ہے نا، وہ کافی سیکشن ہے. تو اس کے باوجود وہ جنہوں نے ترقی کی ہے نا، تو میں اس قوم کو سلام کرتا ہوں. اس کو ان کو سلام کرتے ہیں. اور پھر پوری دنیا ان سے ٹریڈ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی اکنامی کو چلا رہے ہیں، اپنا دفاعی بجٹ رکھتے ہیں، اور وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں. غالباً دیگر مسلم ممالک کچھ سامنے، کچھ پس پردہ، کچھ چھپ چھپا کر مدد ضرور کر رہے ہیں. اور ریلی اپریشیٹ سعودی ولی عہد وہ لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی اس کو مذمت کی اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کو انہوں نے ترجیح دی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. لاسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم آ چکے ہیں، اور اب لاسٹ میں چونکہ ہم کراچی سے یہ پروگرام لائیو کر رہے ہیں، جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور کراچی کس سمت جا رہا ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر کیسا جا رہا ہے، کراچی کی انتظامیہ کتنی ایکٹیو ہے، مونسون کا سیزن بھی سر پر ہے، کتنی تیاری ہے سٹی کی، اس پر بھی بات کرنا پڑی چونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے. اور پھر میں چونکہ آپ ایک اسپورٹس کوچ بھی ہیں، تو ایک نجی اسکول پہ آپ کی سروسز آپ دے رہی ہیں. ہاں کالج میں کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی رہا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے بولا چل میڈم آگے بڑھیں؟ ایسا بھی رہا؟ کیونکہ آج کل تو بڑا سین بیڈ چل رہا ہے اسکولوں کا، ہے نا؟ نہیں، ہمارا ایسا کوئی ڈکیرم نہیں ہے. میں بہت فرینڈلی ہوں اپنے کالج، اپنے اسکول کے ساتھ، اور مطلب کوئی ایسی میرے پاس کوئی ایسی کمپلین لائک میں ڈسپلن انچارج. تیرا ڈی کیمپس اسکول اینڈ کالج ہے شاید شاہین کا؟ نہیں، وہ اسکول ہے. میرا میٹرک کا سینٹر سر وہیں پڑا تھا، میں نے میٹرک کے پیپر وہیں بیٹھ کے دیے، مجھے غالباً یاد ہے. لیکن میں آپ سے یہی کہتی ہوں، میرا اپنا بچہ بھی وہاں کیمبرج سسٹم میں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب میں کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن آئی ایم سیٹسفائی فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بچے مجھ سے، آپ کالج کی بات کرتے ہیں، کالج کا تو آپ پتہ ہے کہ کتنا ڈسپلن صحیح نہیں چل رہا، جگہ جگہ کے کہیں نہ کہیں منشیات کے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ آن. لیکن ان مائی پریمیسز نتھنگ از ہیپنڈ، کیونکہ ہم نے ان کو فرینڈلی رکھا ہوا ہے. دیر از نو اینی کمیونیکیشن گیپ بٹوین می اینڈ مائی اسٹوڈنٹس. نہیں تو پھر اگر ایسا، اب دیکھیں آپ نے کہا نا کہ ہم نے ان کو فرینڈلی رکھا ہوا ہے، کہیں اتنا فرینڈلی تو نہیں ہے. نہیں، وی نو دا لمیٹیشن. میل فیمیل جو آپ کے بچے ہیں، بچے بچیاں، وہ آپ کو کہیں آئے میڈم مل کے کرتے ہیں؟ امپاسبل. اچھا، اتنا ڈر ہے ان میں. سر میں یہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ سپوز جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک قاری ہے، وہ پوری جو ہے وہ جماعت لگاتا ہے. میں کہتی ہوں جن چیزوں میں خوف خدا آ جاتا ہے نا، زبردست، جب خوف خدا آ جاتا ہے تو بندہ پھر ادھر کی ادھر مطلب فیوریٹ پولیٹیشین آپ کا؟ ووٹ کو میں ہمیشہ ضائع کرتی تھی.
اور ضائع اس طرح کرتی تھی, میں دیتی نہیں تھی. اور وہ جو صبح سے جو پولنگ شروع ہوتی ہے میں تو سوتی رہتی تھی. لیکن کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو لوگ میرے کام آئے, اور روٹی, کپڑا اور مکان. پیپلز پارٹی ہے نا, مطلب چیئرمین پاکستان پہ بلال بھٹو زرداری صاحب کو پسند کرتی ہیں. سر میں ابھی ریسنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں وہ بولی ہیں شہری رحمان, ٹھیک ہے, آئی ایم ریئلی ڈائنگ زبردست اینڈ آئی ایم ریئلی ویری مچ امپریسڈ ود ہر. زبردست. ایک تو ایکسٹمپور بولنا اٹس ریئلی ویری مچ ڈیفیکلٹ, اور جو وہ بولی ہیں مطلب کسی نہ کسی چیز سے, سر بھی اب سر نے بھی بتایا وہ عمران خان سے امپریس ہو گئے, میں اس طریقے سے ان سے امپریس ہوئی. کوئی سنگر, کیونکہ سنگنگ ایک موسیقی روح کی غذا ہے. بالکل ہے. جب میں بہت زیادہ مطلب ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں دین آئی جسٹ لائک, مجھے ان پاکستان ہاں عاطف اسلم. عاطف اسلم, تو پھر عاطف اسلم کا فیوریٹ سانگ ہمیں سنا دینا, چند بول ہی سنا دیں. سر میں شعر سنا سکتی ہوں, پلیز پلیز پلیز. اور وہ بھی پاکستان کے لیے. اچھا. مٹی کی محبت میں ہم آشفقہ سروں نے زبردست. وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے. کیا بات. تو اس مٹی کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے. کیا بات, زبردست, بہت اعلیٰ. اور پاکستان کے لیے ایک اور چیز میں کہتی ہوں, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور وہ لہو ہمیشہ گرم رہتا ہے. ہماری آرمی, ہماری عوام, الحمدللہ سب ایک پیج پہ. فادر ڈے کے حوالے سے ایک میسج. میرے فادر کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, لیکن اسٹل فیل الون. اوکے. سمجھ لیں کہ وہ کندھا چلا گیا جس پہ ہم رو سکتے تھے. اور میں اس کو ایسے سیلیبریٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب کو مجھ سے بچھڑے ہوئے غالباً 13-14 سال ہو گئے, اور میں جب وہ اس دنیا سے گئے میں شاید کالج میں تھا, تو مجھے ایسا لگا کہ میرے تن سے کپڑے اتر گئے. ایک چھت تھی, وہ چھت شاید اب چلی گئی. جو چیزیں نہیں دکھتی تھی لوگوں کو شاید اب وہ بھی دکھیں گی. تو والد اتنی بڑی پرسنالٹی ہے, جب یہ چلے جاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کو فیس کرتے تھے, اور ہم بس گاڑیوں پہ گھوما کرتے تھے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اے ٹی ایم مارنا ہے, پیسے نکالنے ہیں اور اڑانا ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس ریگریٹ سے ڈرو کہ سپوز آپ کے سامنے آپ کے پیرنٹ لیٹے ہوئے ہیں جو بالکل مطلب بس مطلب آخری منزل پہ جانے والے ہیں, اور آپ نے ان کو جواب دیا ہے, آپ نے ان کو بہت کچھ کہا, آپ نے سب سے بڑی بات ان کی بات نہیں مانی, تو وہ ریگریٹ تو آپ کو زندگی بھر, پھر ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف, آپ کے آگے بھی اولاد ہے. یہ مکافات اور عمل, یہ بہت ایسا ہے, اور یہ آزمودہ ہے, آپ کریں جو کریں گے وہ بھریں گے. وہ مجھے کسی نے واقعہ سنا ہے کہ وہ ایک نوجوان اپنے والد کو کندھے پہ لے کے جا رہا ہے, اس کی وائف نے کہا یار یہ بیمار ہو گیا, اس کو کہیں لے جاؤ, یہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے, تو وہ لے جانے لگا. تو والد ان کے اسمائل کرنے لگے, ہنسنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پھینکنے جا رہا ہوں کہیں دور کسی بیابان میں اور آپ ہنس رہے ہیں. تو بولا میں ہنس تم پر رہا ہوں کہ میں تو برداشت کر لوں گا, کل تمہارا اشر بھی یہی ہوگا, کل تمہیں بھی وہ ایسے ہی پھینک کر چلا جائے گا, آج تم مجھے پھینکنے جا رہے ہو. شوکت صاحب, آپ کا کوئی فیوریٹ سنگر گانا موسیقی سے لگا ہوگا؟ ہم تو پرانے ہی آپ کو نام لے نام سر لے. میڈم نور جہاں ہے. میڈم نور جہاں, اچھا, کوئی ایسا گانا میڈم کا سنا دیں اگر. اچھا نہیں کیوں, کیا ہو گیا مجھ سے آپ سجاد علی کا پوچھیں, میں گا دوں گا. سجاد علی کو میں لائک کرتا ہوں. آپ لوگ کا تو ماشاء اللہ, لیکن اچھا وہ اچھا گاتی ہے, گائیکین کی. اور کوئی پولیٹیشین, سیاستدان, یار یہ بہت اچھا سیاستدان تھا, ہمارے ملک نے بہت اچھا کیا. دیکھیں میں جو پرانے ہیں نا ان میں صرف ایک کا نام لوں گا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب. وہ ایک اچھے مطلب بہت اچھے مجھے صاحب. آپ کے پسندیدہ؟ ہاں مطلب ان کا اچھا پازیٹیو ویژن تھا. کرکٹ سے لگا ہو رہا, اسپورٹس سے؟ ہاں کرکٹ میں زیادہ تر ویسے جوڈو کراٹے میں رہا ہوں, اور اس پہ اب جو میں پوچھوں گا اب یہ شوکت صاحب کہیں گے زبردست, کوئی فیوریٹ بزنس مین لیڈر؟ اب وہ ایسے منیر بھی ہو سکتے ہیں, اب وہ سراج قاسم تیلی بھی ہو سکتے ہیں. ویسے بالکل دونوں میرے اپنا مینٹور ہیں, ایسے منیر صاحب, سراج قاسم تیلی صاحب, دونوں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. دونوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ مطلب. زبیر موتی والا بہت اچھے لیڈر, بہت جینئن, قدر کرتے ہیں ان کی. ہاں بالکل, میں بہت اچھے اور سمجھدار, اور مطلب جہاں تھا, اور سمجھتے کہ کس ٹائم پر کس طرح سے مسئلے حل کرا سکے گورنمنٹ سے بزنس کمیونٹی. زبردست. اور ہماری لیڈرشپ بھی جو میسج دیں فادر ڈے پر.
میں یہی چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ آپ نے جو بجٹ یا جو مسئلے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے اندر صنعتوں کا جال پھیلا دیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم ہمیں دیکھیے ایک جو بزنس مین ہے آپ اس کو سولجر تصور کر لیں کہ یہ انڈسٹری چلا رہا ہے، جس طرح ہمارے سرحدوں پہ ہمارے محافظ وہ لڑ رہے ہیں، ہم شہروں میں نا انڈسٹری کا جال پھیلا دیں، جتنی ان امپلائمنٹ بے روزگاری اس حد تک ینگسٹر میں جو پھیل رہی ہے، مایوسی پھیل رہی ہے، وہ ختم کریں، اس روزگاروں کو روزگار دیں، جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے منگا رہے ہیں ان کو ختم کر کے آپ اپنے ملک کے اندر ہی ان کا را مٹیریل بنائیں اور وہ ساری چیزیں کریں جو ہمارے ملک میں ترقی کی طرف ہمیں چاہیے کہ ان کنٹری سے جس طرح جو ممالک اس طرح آگے بڑھے ہیں، کامیابی کی ہے انہوں نے، جیسے خاص طور سے چائنا ابھی 25-30 سال، تو ان سے سبق لیں اور ان سے لے کے نا اس کو اب انڈسٹری کا جال بچا دیں، اور اس پہ ٹیکسز ہیں نا اسٹارٹنگ میں 5-10 سال کے لیے ہالیڈے کر دیں۔ یہ میرا ایک پیغام ہے، اس کو آپ چلا گیا سر، پوری دنیا میں چلا گیا آپ کا میسج۔ صفدر صاحب، فادر ڈے کے حوالے سے آپ کا میسج کہ جن کے موجود ہیں وہ ان کی قدر کریں۔ بالکل قدر کریں، اور جب چیزیں ہاتھ میں ساجد صاحب نہیں ہوتی نا، جس طرح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو پھر بندے کو زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چیز، دوسری چیز، جو والدین ہیں نا وہ آپ کو آپ کی سنسیرٹی یا آپ کی زندگی کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے پنجاب میں بھی پیروں کا بڑا کنسیپٹ ہے نا، بالکل ایسے، کیونکہ ہم بزرگ سمجھتے ہیں اور مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، تو اسی طرح جو سب سے بڑے پیر ہیں نا وہ آپ کے والد اور والدہ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ان کو ایک پرٹیکولر نیم دے دیا کہ یہ پیر مرشد آپ کے گھروں پہ ہی ہیں، گھروں میں ہیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کبھی آپ کے سنسیئر بھی ہوں گے، آپ کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، اپ ٹو ان کا ویژن جتنا ہے بیچارے وہ اس ویژن کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو والدین کو اپنے پیر و مرشد جانیں، اپنے گھر میں سنسیئر ہے آپ کا، ان کا خیال کریں۔ اور جب یہ پیر و مرشد چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں نہیں رہتے، پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں، پھر آپ خود میں اپنا پیر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو غالباً جن کے پیرنٹس زندہ ہیں، جن کے والد ابو زندہ ہیں، آپ ان کی قدر کریں اپنی زندگی میں۔ اور مزہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی میں کسی کی قدر کریں، پھر آپ قبر پر جا کے دعائیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اس کی زندگی میں ان کی قدر کریں گے تو غالباً ان کی زندگی میں اضافہ ہوگا، وہ کچھ اور عرصہ جی لیں گے۔ اور ہماری نیک خواہشات ریاست ایران کے لیے، آیت اللہ خامنائی کے لیے، کہ اللہ پاک آپ کو فتح نصیب کرے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑیں، کفر اور یہ صہیونی طاقتوں سے آپ لڑتے رہیں، اسی طرح جہاد کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، مجھے ساجد حسین اور میری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے۔ اور اسپیشل تھینکس ہمارے جو بیک ہینڈ پر لوگ ہیں، ہمارے شہزاد بھائی سے لے کے انور بھائی، شان، زاہد بھائی، سلیم بھائی، بہت سارے لوگ، منور، راشد، یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے آپ لوگ یہ نشریات نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے بہت سارے امپلائیز، کوئی ہمارے لیے چائے بناتے ہیں، کوئی لائیو چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی کیمرہ کا ایک جو آپ اینگل دیکھ رہے ہیں وہ جواب دے ہوتے ہیں اس اینگل کے، کہ یہ اینگل ایسا کیوں ہے، یہ کب الٹا کیوں ہے، جب بریک ہوا تھا آپ نے سیدھا کیوں نہیں کیا تھا۔ تو بہت ساری ویلیو ہے، پھر یہ ساری ان کے لیے اپریسیشن تو بنتی ہے۔ ریلی اپریشیٹ آل آف یو، اور میرے مہمانوں کا بھی شکریہ، آپ کا شکریہ امرین، صفدر بھائی آپ کا شکریہ، سر جلیل صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ہوپ کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو شو پسند آیا ہوگا۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔